बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मिलादुन नबी की हकीकत और शुरुआत। आज के मसाइल। ईद मिलादुन नबी क्यों मनाई जाती है और इसकी हकीकत क्या है? सुना है कि मिलाद से मुराद पैदाइश का दिन और ईद मिलादुन नबी का मतलब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ईद मनाना। ईद मिलादुन नबी मनाने वालों का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी और उनकी विलादत का दिन खुशी का दिन है। इसलिए हर साल इस दिन को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। नए कपड़े पहने जाते हैं, घरों में मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं। इसी तरह घरों में लाइटिंग वगैरह की जाती है और एक जुलूस भी निकाला जाता है जिसमें माइक और लाउड स्पीकर पर नारे लगाते हुए शोर शराबों के बीच ये खुशियाँ मनाते हैं। ये कहाँ तक सही है और कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या हुक्म है? जवाब: हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा। ईद मिलादुन नबी को मनाने का सबूत न तो किसी हदीस में मिलता है और न ही कुरान की किसी आयत में ईद मिलादुन नबी का जिक्र है। तो फिर ये वजूद में कहाँ से और कैसे आया? तारीख की किताबों में हवाले और रेफरेंस से पता ये चला, इराक़ के शहर मौसूल का इलाका अरबल का बादशाह मलिक मुज़फ़्फ़र अबू सईद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 600 साल बाद सबसे पहले इस्लाम में इस नई खुराफात को जन्म दिया और रबीउल अव्वल के महीने में उसके हुक्म से एक महफिल सजाई गई जिसमें दस्तरखान सजाया गया और सूफियों को बुलाया गया। फिर ढोल तमाशे और नाचना गाना हुआ जिसे ईद मिलादुन नबी का नाम दिया गया। ये बात अल-बिदाया व निहाया अल्लामा इब्न कसीर की सफ़ा नंबर 160 में लिखी है। उस बादशाह के बारे में मुअर्रिख यानी हिस्ट्री निगार ने लिखा है कि उसे दीन की कोई समझ नहीं थी और ये फजूल खर्च इंसान था। ये बात अनवारे सातिया सफ़ा नंबर 267 में है। उससे पहले तक कुरान और हदीस से साबित सिर्फ 2 ईद ही थी, मगर कुछ गुमराह लोगों की वजह से ये तीसरी ईद की शुरुआत हुई जिसकी कोई दलील मौजूद ही नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन के अंदर नई नई चीज़ें दाखिल करने से बाज रहो। बिलाशुबा हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। ये हदीस अबू दाऊद किताबुस सुन्ना सफ़ा नंबर 764 पर लिखी है। इस तीसरी ईद को मनाने की शरई हकीकत पर गौर करें तो ईद मिलादुन नबी को कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना हयात में नहीं मनाया गया और न ही कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मनाने का हुक्म दिया। इस तीसरी ईद को सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन में से किसी ने नहीं मनाया और नहीं कभी इस ईद के वजूद की तस्दीक की। इसी तरह ताबिईन और तबे ताबिईन रहिमहुमुल्लाहु ताला के दौर में भी कभी कहीं इस ईद का जिक्र नहीं मिलता और नहीं उस ज़माने में भी किसी ने इस ईद को मनाया था।
ان تمام ثبوتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں دو عید یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ یہ خرافاتی دماغ کی اپج ہے جو کہ سراسر بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین امر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین کام دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنا ہے، اور ہر نئی بات گمراہی ہے۔ ابن ماجہ جلد 1 حدیث نمبر 45۔ 12 ربیع الاول کا دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں 63 دفعہ آیا تھا، 63 ٹائم آیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 2 مرتبہ آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 10 مرتبہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 12 مرتبہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 4 مرتبہ یہ دن آیا، مگر پھر بھی کسی سے بھی عید میلاد النبی منانے کا ثبوت نہیں ہے۔ جب ان جیسی شخصیتوں نے، جن کے ایمان اور عشق ہم سے کہیں زیادہ کامل تھے، اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر آج کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ بلکہ سب سے زیادہ عمل کرنے والوں میں سے تھے، کبھی انہوں نے اس دین کو نہیں منایا تھا، تو پھر تم کون ہوتے ہو دین میں نئی چیز ایجاد کرنے والے؟ آئیے ایسی بدعت کو زور و شور سے انجام دینے والے لوگوں کے پیش کیے گئے کچھ ثبوتوں اور ان کے دلائل پر ہم غور کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ان لوگوں نے اس آیت میں رحمت سے مراد ولادت نبی تسلیم کر لیا، جبکہ رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن ہے۔ خود مولانا احمد رضا خان صاحب کی ترجمہ کی ہوئی کنز الایمان کی تفسیر میں بھی اس سے قرآن مراد لیا گیا ہے۔ ان کی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس اور حسن اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہے۔ کنز الایمان صفحہ نمبر 404، تفسیر ابن عباس آیت نمبر 58 سورہ یونس۔ اسی طرح اور بھی آیات ان کی طرف سے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دین یاد دلاؤ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ حدیث بھی ثبوت کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں پیر کو ہی میری ولادت بھی ہوئی، اور پیر کو ہی نزول قرآن کی ابتدا ہوئی۔ ایسی نہ جانے کئی دلیلیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں، مگر کہیں بھی ولادت نبی کی بات نہیں ملتی۔ نہ تو قرآن کی دلیل سے یہ واضح ہوتا ہے، اور نہ ہی حدیث کی بات سے کچھ ایسا لگتا ہے۔ پھر لوگوں نے اپنے مطلب کے حساب سے کہاں سے معنی نکالنا شروع کر دیا۔ جب بھی قرآن کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تفصیل کے ساتھ سمجھاتے اور اس پر عمل کرنے کو کہتے تھے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسری عید کو اپنی عوام سے چھپا لیا تھا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی ان آیات کے مطالب یعنی ان آیات کے مطلب نہیں سمجھ میں آئے تھے؟ نعوذ باللہ۔ جیسے کہ آج کل کچھ لوگوں نے قرآن سے اس عید کا مطلب نکال لیا۔
چلیے اگر اس وقت کسی وجہ سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی بتا پائے تو پھر آپ کے صحابہ کرام کو بھی یہ بات پتہ نہ چلی؟ ارے یہ تو وہ لوگ تھے جنہیں اگر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پتہ چلتی تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، تو پھر کیا وہ یہ اتنی بڑی بات کو چھوڑ دیتے؟ وہ بھی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہو۔ ارے جاہلو، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ اور خود ہی ان باتوں پر غور کرو کہ جس کام سے ہمارے نبی کا واسطہ نہیں، صحابہ کرام کا واسطہ نہیں، تابعین کا واسطہ نہیں، اسے تم دین کہہ رہے ہو۔ یقیناً تم سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ پھر تمہیں کیا ضرورت آ پڑی کہ تم اس دین میں بگاڑ پیدا کرنے لگے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھائے اور ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت گجرات انڈیا۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور اس میسج کو جتنا ہو سکے آپ اتنا لوگوں تک پہنچائیے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹی محبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔